बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 1 अगस्त है, दिन है एतवार का और साल 2021। नाज़रीन आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान एक मरतबा फिर पाकिस्तान के अवाम के साथ बराह रास्त मुखातब हुए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आज एक और पाकिस्तान के अवाम के साथ लाइव कॉल सेशन हुआ। आज के नाज़रीन इस लाइव कॉल सेशन में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ एक हैरान कर देने वाला वाक़या पेश आया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को नाज़रीन जिस शख्स की जानिब से कॉल की गई थी, उस कॉल करने वाले शख्स ने जहां अपनी बातों से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को और सुनने वालों को हैरान कर दिया, वहीं उस कॉलर ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के नाक़दीन को आड़े हाथों भी लिया। नाज़रीन आज के इस लाइव सेशन में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ ये किस किस्म का वाक़या पेश आया और कॉल करने वाला वो शख्स कौन निकला, ये डिटेल आज के इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरा नाज़रीन आज के इस लाइव कॉल सेशन में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज पहली मरतबा नूर मुक़द्दम केस के हवाले से अपने ना सिर्फ रद्द-ए-अमल का इज़हार किया, बल्कि ये वाज़ेह कर दिया कि मुल्ज़म चाहे जितना भी बाअसर क्यों ना हो, उसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। तो आज के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के इस बयान के बाद जो मुल्ज़म ज़ाहिर सादिक है, उसका बचना नामुमकिन हो चुका है। इसी खबर में आप नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि पुलिस के हाथ एक कौन सा सबूत लगा है जिसके बाद मुल्ज़म ज़ाहिर सादिक का बचना मुश्किल से मुश्किल तरीन हो चुका है। ये डिटेल भी आपको बताएंगे। दूसरा आज के इस लाइव सेशन में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन के नफाज पर सिंध हुकूमत को सख्त पैगाम भी दिया है और आज के लाइव सेशन में अदलिया और नैब की कारकर्दगी का पोल भी खुल गया है। तो ये सारी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। इंट्रो लंबा हो चुका है, उस पर आप नाज़रीन के साथ माज़रत करना चाहूँगा, लेकिन इन सारे मामलात की तफसीलात शेयर करने से पहले गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फ़ायज़ा को कोरोना की वजह से तबीयत नासाज होने पर एक निजी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। आज सबसे पहले जस्टिस काजी फ़ायज़ा की सेहत के हवाले से आप नाज़रीन को अपडेट कर देते हैं। नाज़रीन हॉस्पिटल के ज़राए का ये कहना है कि कल जब जस्टिस काजी फ़ायज़ा को लाया गया था, उनकी तबीयत कल भी ख़तरे से बाहर थी, लेकिन तबीयत नासाज थी। लेकिन कल से लेके आज तक जो उनका ट्रीटमेंट किया गया है, उस ट्रीटमेंट के बाद जस्टिस काजी फ़ायज़ा की जो तबीयत है उसमें खासी बेहतरी देखने को मिली है। और हॉस्पिटल ज़राए का नाज़रीन ये भी बताना है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ा का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल वो अब 96 तक पहुंच चुका है। जब जस्टिस काजी फ़ायज़ा को हॉस्पिटल लाया गया था तो उनका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल था वो नेगेटिव शो हो रहा था। आगे नाज़रीन हॉस्पिटल ज़राए का ये भी कहना था, बल्कि मनफी आ रहा था। हॉस्पिटल ज़राए का नाज़रीन ये भी कहना है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ा की जो खांसी जस्टिस काजी फ़ायज़ा से कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद जस्टिस काजी फ़ायज़ा की जो खांसी है, जो खांसी का मामला है, उसमें खासी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिली है। लेकिन डॉक्टर ने यह फ़ैसला किया है कि आल्दो के जस्टिस काजी फ़ायज़ा की जो सेहत है, जो तबीयत है, वो ख़तरे से बाहर है। जब एडमिट हुए थे तब भी उनकी सेहत ऐसी नहीं थी कि उसे ख़तरे में करार दिया जाए। लेकिन डॉक्टर ने फ़ैसला किया है कि जब तक मुकम्मल तौर पे जस्टिस काजी फ़ायज़ा सेहतयाब नहीं हो जाते, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट जो है वो उन्हें हॉस्पिटलाइज़ जो है वो रखा जाएगा। तो ये नाज़रीन हमारे पास जो है वो अपडेट पहुंची थी। अब हम बात कर लेते हैं वज़ीर इमरान ख़ान के आज के लाइव सेशन के हवाले से। मैंने नाज़रीन तकरीबन कोई सवा घंटे तक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ये लाइव सेशन सुना है और उसमें 12 सवाल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से किए गए। तो चीज़ा सवाल जो है वो आप नाज़रीन के सामने मैं रख देता हूँ। सबसे पहले तो बता देते हैं कि आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ किस किस्म का जो है वो हैरानकुन वाक़या पेश आया। नाज़रीन चौथे नंबर पर यह सवाल किया गया था, लेकिन तीसरे नंबर पर जो सवाल था वो एक अक़लियती बिरादरी के रुकन की जानिब से किया गया था, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से ये शिकायत की गई कि कानून जो है तमाम महकमों में हमारा 5% कोटा अक़लियतों का मुख्तस करता है, लेकिन हमें हमारा ये हक़ नहीं दिया जाता। जिस पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस बात को नोट कर लिया और कहा कि मैं इस पर जितने भी सूबे हैं, जितने भी महकमे हैं, चाहे वो सूबाई हों, चाहे वो वफाकी हों, वहाँ मैं लेटर लिखूँगा, डायरेक्शन जारी करूँगा, इंस्ट्रक्शन जारी करूँगा कि अक़लियतों का जो मुलाज़मतों में 5% कोटा है उसे हर हाल में पूरा किया जाए। जीबी के अवाम का भी एक बड़ा दरीना मसला है। दरीना मसला ये है कि जीबी के अवाम ये चाहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान के साथ शामिल कर लिया जाए। तो जो दूसरा सवाल था सियाचिन कबीर से, जीबी के इलाके से ये कॉल की गई थी। उस शख्स का नाम मैं सही तरीके से नहीं सुन सका। तो उस शख्स ने सबसे पहले तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का शुक्रिया अदा किया 270 अरब का जीबी को पैकेज देने पर। और फिर उसने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से कहा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में
گندم کے اوپر جی بی کے عوام کو جو سبسڈی دی گئی تھی، اب چونکہ جی بی کی آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو اس سبسڈی کو مزید بڑھایا جائے۔ اور دوسرا انہوں نے بات کی کہ آپ وزیر اعظم عمران خان سیاحت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ویژن ہے کہ ملک میں سیاحت کو پروموٹ کیا جائے، تو پروموٹ تو ہوئی ہے سیاحت جی بی میں، اس شخص کا کہنا تھا جو سوال کرنے والا جو کالر تھا، لیکن سیاحت کے حوالے سے جو سہولیات ہیں اس کا جی بی میں خاصا فقدان ہے، اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ٹورسٹ جی بی میں آتے ہیں انہیں سیاحت کے حوالے سے سہولیات فراہم کی جائیں۔ تو یہ دو بڑے اچھے کالرز تھے، بڑے اچھے انہوں نے مسائل جو ہے وزیر اعظم عمران خان کے سامنے رکھے۔ تو چوتھا جو کالر تھے انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو اپنی کال کے ساتھ حیران کر دیا۔ ناظرین، یہ کال کرنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ایک نامور صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، اینکر بھی ہیں، حبیب اکرم ان کا نام ہے، ہمارے پرانے دنیا نیوز کے کولیگ ہیں، میں تو دنیا نیوز چھوڑ کے 92 نیوز میں آ چکا ہوں، تو یہ ابھی بھی حبیب اکرم صاحب جو ہے وہ اختلافی نوٹ کے نام سے دنیا ٹی وی میں پروگرام کرتے ہیں۔ آج انہوں نے کال کی اور کال کرنے کے بعد جب ان کی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بات ہوئی تو بڑے ہی صاف انداز میں، بڑے ہی زبردست انداز میں حبیب اکرم صاحب نے کہا کہ میں نے تو صرف یہ چیک کرنے کے لیے کال کی تھی کہ یہ جو لائیو کال سیشن کا ایک سیشن رکھا جاتا ہے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ، آیا کہ یہ کوئی حقیقت بھی ہے یا کوئی ڈرامہ کیا جا رہا ہے، کیا واقعی لوگوں کی، پاکستان کے عوام کی براہ راست کال لی جاتی ہیں، یا پھر جو وہاں پر جاوید صاحب جو ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے فیصل جاوید صاحب ہیں، یا پھر صرف وہ اپنے من پسند لوگوں کی کال ریکارڈ کر کے، سوال ریکارڈ کر کے وزیر اعظم عمران خان کو سنا دیتے ہیں۔ تو آج انہوں نے کہا کہ میں نے صرف یہ چیک کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کو کال کی تھی اور میری کال لگ گئی، اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کوئی ڈرامہ ڈھونگ نہیں ہے بلکہ براہ راست جو ہے وہ پاکستان کے عوام کا وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ لائیو کال سیشن ہوتا ہے، اور اس میں کوئی ریکارڈڈ کال جو ہے وہ نہیں لی جاتی۔ تو اس پر حبیب اکرم نے یہ بھی کہا، بلکہ سوال بھی پوچھا وزیر اعظم عمران خان سے، بلکہ ایک کام کا کہا کہ جو شوکت خانم ہاسپٹل کو جو روڈ جا رہی ہے اس پر کچھ سگنل اس طریقے سے بنائے گئے ہیں کہ جس سے لوگوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور حبیب اکرم نے تجویز پیش کی کہ اگر کچھ سوچ بچار کی جائے تو ان سگنل سے جو ہے وہ نجات حاصل کی جا سکتی ہے، ٹریفک کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور سگنل کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وزیر عمران خان نے، آج پتہ نہیں ناظرین کیوں میری بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آٹومیٹکلی میں جا رہا ہوں، اور جس کی وجہ سے جو لفظ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال وزیر اعظم عمران خان نے جب حبیب اکرم کی یہ بات سنی، صاف گوئی سنی، کیونکہ حبیب اکرم نے کہہ دیا صاف کہ میں نے صرف چیک کرنے کے لیے کہ آیا کہ یہ لائیو سیشن ہے یا نہیں، اس لیے کال کی تھی، اور حبیب اکرم نے کہا کہ مجھے یقین آ گیا کہ یہ براہ راست جو ہے وہ کال کا سیشن ہے، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے حبیب اکرم کو یہ جواب دیا، بلکہ سراہا گیا۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم عمران خان نے کہ جو کرپٹ ہوتے ہیں، جو قانون کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ آزاد میڈیا سے ڈرتے ہیں، مجھے آزاد میڈیا کا کوئی ڈر نہیں، میں تو آزاد میڈیا کے حق میں ہوں، میڈیا تو ایک واچ ڈاگ ہوتا ہے۔ بلکہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آپ نے شوکت خانم جانے والے راستے پر جس کے مشکل کی، جس مسئلے کی نشاندہی کی ہے، تو میڈیا کا یہی کام ہے کہ ایک واچ ڈاگ کا کردار ادا کرے اور جو مسائل ہیں عوام کے اسے ہائی لائٹ کیے جائیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میرا مسئلہ صرف فیک نیوز کا ہے، کہ میرے متعلق اور پاک فوج سے متعلق جو فیک نیوز پھیلائی جاتی ہیں، میں اپنی آبزرویشن کا اظہار صرف اسی حد تک کرتا ہوں کہ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے، لیکن عوام کے جو مسائل مشکلات ہیں اسے ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ اور وزیر عمران خان نے کہا میں تنقید سے ذرا برابر بھی نہیں گھبراتا۔ اور اس کے بعد ناظرین نور مقدم کیس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ نور مقدم کیس کے حوالے سے اسلام آباد سے یہ خاتون نے کال کی تھی، اور انہوں نے نور مقدم کیس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان سے سوال کیا اور یہ کہا کہ کیا اس مقدمے میں انصاف کو یقینی بنایا جائے گا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اسلام آباد میں اس خاتون کی جانب سے کہ اسلام آباد میں جو چوری ڈکیٹی راہزنی کی وارداتیں ہیں وہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جو نور مقدم کیس ہے اس کی میں خود مانیٹرنگ کر رہا ہوں، یہ بڑا دردناک واقعہ ہے، یہ بڑا ہولناک واقعہ ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے جواب دیتے ہوئے واضح کر دیا کہ ملزم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ بااثر ہے، اس کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، دوسرے ملک امریکہ کی شہریت ہے، لیکن وہ جتنا بھی طاقتور ہے وہ بچنے نہیں لگا۔ یہ وزیر اعظم عمران خان نے 2 مرتبہ کہا کہ ملزم جو ہے وہ بچنے نہیں لگا، اور اس واقعے نے سب لوگوں کو بشمول میرے سب کو حیران کر دیا ہے۔ تو یہ ناظرین بڑا سخت بیان جو دیا گیا ہے، پہلا رد عمل تھا وزیر اعظم عمران خان کا نور مقدم کیس کے حوالے سے، اور اس کے بعد ناظرین لگتا نہیں کہ ملزم بچ سکے، لیکن یہاں پر ناظرین یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے بڑے بڑے کیسز میں جہاں ملزم بااثر ہوتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے، پیسے لے لیے جاتے ہیں، اور جو متاثرہ پارٹی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ جس نے جانا تھا وہ چلا گیا، اب اس کے بعد اگر کیس کو پرسو کریں گے ہمیں پیسہ بھی لگانا پڑے گا، اور نہ جانے کتنے سالوں کے بعد ہمیں عدالت سے یہ انصاف ملے گا،
تو وہ لے دے کر کے مجبوری میں چپ کر جاتے ہیں کہ چلیں اللہ تعالیٰ کا جو بھی تھا اس کی قسمت میں یہی تھا، تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کرنے کی ایک چیز یہ ہے کہ اگر یہ خدشہ موجود ہے کہ جو متاثرہ پارٹی ہے، جو مدعی پارٹی ہے، وہ صلح کر سکتی ہے، اسے پیسے کی بڑے، کیونکہ دوسری جو پارٹی ہے، جو ملزم پارٹی ہے، بڑی اسٹرانگ ہے، بڑی مالدار ہے، بڑی سرمایہ دار ہے، بڑا پیسہ ان کے پاس، تو ایسے خدشات کا اظہار جو ہے عدالت میں بھی کیا جاتا ہے۔ جب ملزم کو وہاں پہ پیش کرتے ہیں تو صحافی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کیس میں اگر جو اسٹیٹ ہے وہ اگر فریق بن جائے، اگر مطلب اس خدشے کی بنیاد پر کہ اگر مدعی پارٹی صلح کر لیتی ہے لیکن جو اسٹیٹ کا مقدمہ ہے وہ الائیو رہے، وہ مقدمہ ختم نہ ہو سکے اور ملزم نے یہ جو ہولناک واردات کی ہے اسے اس کی سزا مل سکے۔ دوسرا ناظرین، آج سندھ حکومت کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے بات کی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ وزیر عمران خان نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ کرونا کی جب لہر آئی تو ہم نے جو حکمت عملی بنائی اس سے نہ صرف ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا بلکہ اپنی معیشت کو بھی بچایا، اور ہماری اس حکمت عملی کا پوری دنیا میں اعتراف کیا گیا، عالمی سطح پہ اعتراف کیا گیا کہ ہم نے لوگوں کو بھوکا بھی مرنے نہیں دیا، ہم نے اپنی پاکستان کی معیشت کو بھی بچا لیا۔ جبکہ وزیر عمران خان نے کہا کہ اگر آپ بھارت میں دیکھیں گے وہاں پر اچانک سے لاک ڈاؤن لگا دیا گیا، اور لاک ڈاؤن لگانے کے بعد آج بھارت کی معیشت کی جگہ پہ کھڑی ہے، پاکستان کی معیشت کی جگہ پہ کھڑی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ عوام کے سامنے ہیں۔ اور سندھ حکومت سے کہا کہ سندھ حکومت نے جو حکمت عملی بنائی ہے اس پر میں یہی کہوں گا کہ آپ درمیانی راستہ اڈاپٹ کریں۔ یہ جو لاک ڈاؤن کی آپ باتیں کر رہے ہیں اس سے نقصان جو چھابڑی والے ہیں، جو ٹیکسی والے ہیں، جو دہاڑی دار ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پر کما کر اپنے گھر والوں کو فیڈ کرتے ہیں، ان کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہوں گی۔ تو یہ آج میسج دیا گیا ہے کہ آپ سندھ حکومت جو ہے اپنی اس حکمت عملی پر کہ سندھ میں آپ نے مکمل لاک ڈاؤن کا نفاذ کر دیا ہے اس پر نظر ثانی کریں۔ اس کے بعد جو نیب کی بات ہے اور جو عدلیہ کی بات ہے، ایک خاتون کا فون آیا جس میں اس خاتون کا یہ کہنا تھا کہ 10 سال پہلے ہم نے مزاربہ کے کاروبار میں 60 لاکھ روپے لگائے تھے اور وہ 60 لاکھ روپے ہمارے ڈوب گئے۔ نیب نے اس کیس کا نوٹس لے رکھا ہے، تحقیقات کر رکھی ہیں، لیکن آج تک نیب جو ہے ہمارے وہ 60 لاکھ روپے ریکور کر کے ہمیں واپس نہیں دلا سکا۔ اس خاتون نے کہا کہ میں مقروض ہو چکی ہوں، میری 3 بیٹیاں ہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے اور میرا جو خامند ہے وہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے، تو ہماری یہ مشکلات ہیں۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم عمران خان سے ہماری ان مشکلات کا ازالہ کریں، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم اپنے لیول پر آپ کا نمبر لے لیتے ہیں، آپ کا کانٹیکٹ نمبر لے لیتے ہیں، اپنے لیول پر اس کیس کو جو ہے وہ ایکسپیڈائٹ کرنے کے حوالے سے کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے ایک اور خاتون کا ایک اور مرد کی کال آئی اور وہ غالباً کہیں باہر سے کال کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمارے جو بڑے بھائی ہیں، سابق فوجی تھا، اس نے کہا میرے جو بڑے بھائی ہیں انہوں نے تمام جو وراثتی زمین ہے والد کی اس پہ قبضہ کر لیا ہے اور ہمیں وراثتی زمین سے محروم کر دیا ہے۔ اور پھر اس سے سوال کیا وزیر اعظم عمران خان نے کہ کیا آپ کا یہ مقدمہ کسی عدالت میں چل رہا ہے؟ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ 1997 سے میں عدالت میں ہوں اور آج 24 سال گزر چکے ہیں اور میرا یہ پراپرٹی کا کیس حل نہیں ہو سکا۔ تو نیب کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے آ گئی، اور عدالتوں میں لوگوں کو انصاف لینے کے لیے، جینوئن انصاف لینے کے لیے کتنے سال انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ بھی اس شخص نے جو سوال کیا وزیر اعظم عمران خان سے، اس سے بھی عدلیہ کی کارکردگی جو کلی ہے وہ کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان نے اسکالر سے صرف اتنا کہا کہ آپ کا بھی ہم کیس اپنے سائٹ سے ایکسپیڈائٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور بھی بہت ساری کالز تھیں، اس کے بعد بھی سیشن چلتا رہا، لیکن مجھے یہ خاص چیزیں لگیں تو میں نے آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔